बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो आया नंबर 100 तक हमने कल कर लिया था। इंशाल्लाह ताला हम आगे करते हैं इंशाल्लाह। वाह और इज़ा जब दरब तुम सफर पर जाओ तुम या तुम निकलो या चलो तुम फिल अर्दी जमीन में फा पस लैसा नहीं तो नहीं अलैकुम तुम पर। मैंने पहले बताया था अला और कुम को मिला के अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह अन ये के तकसुरू कमी करो या कसर कर लो, जो नमाज को हम कसर करते हैं ना, छोटा करना, मिन से अस्सलाती नमाज को। अल्लाह ताला क्या कहे कि जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि तुम अपनी नमाज को अपनी कसर कर लो, छोटा कर लो। वो हम सब जानते हैं कि जो 4 फर्ज हैं वो 2 बन जाते हैं, फजर की और मगरिब की जो नमाज है उसके 3 फर्ज हैं, वो 3 ही रहेंगे, उनको छोटा नहीं करते। और सुन्नतों को भी कसर नहीं करते, अगर सुन्नतें कोई पढ़ रहा है तो वो उतनी ही पढ़ी जाएंगी। एक चीज और कि एक अल्लाह ताला ने आसानी और छूट दी हुई है तो इसको अवेल करने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कोई ये भी नहीं है कि अगर कोई पूरी पढ़ लेगा तो गुनाह हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इन अगर खिफ तुम्हें खौफ है, अन ये के यफ्तिनकुम कि फितने में डाल देंगे कुम तुम्हें, अल्लदीना वो लोग जो कफरू जिन्होंने जो काफिर हैं, इन्ना बेशक अल काफिरीना काफिर कानू है लकुम तुम्हारे अदुवन दुश्मन मुबीनन खुले। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम नमाज को कम करके बेसिकली कि जब वहां पर इर्द गिर्द जैसे जंग का माहौल है शुरू में, तो जाहिर बात है ये तो जब तक इस्लाम बिल्कुल स्टैब्लिश नहीं हुआ तो मुसलमानों को काफी अरसे ये तो खतरा ही रहा कि जो मुश्रिकीन मक्का है वो हमला ना कर दें या जो यहूद है वो हमला ना कर दें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जंग की सिचुएशन है और आप जंग के दौरान जंग भी अगर तुम्हें खौफ है तो तुम नमाज को छोटा कर लो, कि अगर तुम्हें ये खौफ है कि ये जो काफिर हैं ये तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, कोई तकलीफ ना दे दे तुम्हें, और काफिर जो है वो तो खुले दुश्मन हैं तुम्हारे। व इज़ा और जब कुंता आप हो फीहिम इनमें, अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अगर आप इनमें हो फ़अक़मता तो कायम करें लहुम उनके लिए अस्सलाता नमाज, फलतकुम बस चाहिए कि खड़ी हो ताइफतुन एक जमात, मिनहुम उनमें से माअका आपके साथ, वल याखुजू और वो लिए रहें असलिहतहुम अपना असला। अब इसमें सिचुएशन में खैर आयत बाद में पूरी करती, सिचुएशन ये है कि अगर जंग की हालत में है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अगर आप इनके दरमियान मौजूद हैं तो आपको चाहिए कि नमाज कायम करें, मीनिंग के जमात करें। अब उसमें जो है एक जमात आपके साथ, इसका होता ये था कि जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक तो ये कि उनको अपना असलहा अपने हाथ में रखना था, मतलब जो अपना आर्मर था उसको साथ ही रखना है नमाज पढ़ते वक्त भी। और फिर ये होता था कि एक ग्रुप पहले नमाज पढ़ता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, फिर जब रसूल और जो जब वो सजदे में जाते थे तो जो दूसरे लोग थे वो आप कह लो कि उनके पीछे इस तरह खड़े होते थे उनकी हिफाजत के लिए। तो एक ग्रुप ने सजदा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठ के अभी बैठे रहे और आपने खड़े नहीं हुए, तो जो आपके पीछे लोग पढ़ रहे होते थे वो खड़े हो जाते थे, अपनी दूसरी रकात पूरी करते थे, सलाम फेरते थे, और उनकी जगह फिर वो दूसरी जो जमात थी जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी थी वो आके आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्वाइन करते थे जो कि अभी तक बैठे हुए हैं, और आप भी उनके साथ बैठ जाते थे। फिर जब रसूलुल्लाह खड़े होते थे तो जो पीछे अब सेकंड जमात आई है वो उनके साथ खड़ी हो गई, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि 2 रकात पढ़ी जाती थी, कसर किया जाता था, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सेकंड रकात को अब खत्म करेंगे, एक आपने एक ग्रुप के साथ पढ़ी, एक आपने एक ग्रुप के साथ पढ़ी, सेकंड जब अपनी खत्म करके सलाम फेर लेंगे, लेकिन अब जिन लोगों ने आपको सेकंड रकात में ज्वाइन किया है वो अब दोबारा खड़े होकर अपनी नमाज पूरी करेंगे। तो इस तरीके से नमाज की जाती थी। मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ ना तो एक चीज और कुछ आए ना आए दिमाग में, जो एक चीज दिमाग में आती है कि नमाज कितनी, मतलब उसकी पाबंदी कितनी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब जंग की हालत में तो ये अल्लाह ताला ये भी तो उनको होता है कि तुम अभी जंग में जब हो, जब अपने फारिग हो के अपने घर जाओ तुम अपनी नमाजें लौटा दो या नमाजें पूरी कर लो। जंग की हालत में बताया जा रहा है कि बारियां ले लेके नमाज पढ़ो। तो क्या ये मेरे और आपके लिए फिर कोई भी एक वो रीजन रह जाता है कि नमाज छोड़ने का, या हमारे बच्चे जो नहीं पढ़ते या हम लोग भी, मतलब कभी
تھک گئی یا میں مال جانا ہے تو نماز چھوٹ گئی، پارٹی میں گئی میں میک اپ خراب ہو جائے گا نماز چھوٹ گئی، یہ ہم نے بہت اس کو ایزی بنا لیا. یہ جنگ کی حالت جان پر بنی ہوئی ہے، موت سر پہ کھڑی ہوئی ہے اور نماز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جماعت کرو. تو یہ باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں. اس سے جو اور کوئی نہیں بھی اگر ہم سبق لیتے نا تو یہ سبق تو لے ہی رہے ہیں کہ نماز کی امپورٹنس کتنی ہے. اب یہ آگے اسی چیز کو ذرا عربی میں ہوگا تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کس طرح ہوتا تھا. فائزہ پھر جب سجدو وہ سجدہ کر چکے ہیں، فلیکونو تو وہ ہو جائیں من ورائکم تمہارے پیچھے، ولتأتی اور چاہیے کہ آئے طائفتن ایک جماعت، اخرى دوسری، لم نہیں یصلو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلو تو پس وہ نماز ادا کریں معک آپ کے ساتھ، ولیاخذوا اور لیے رہیں حذرہم اپنا بچاؤ کا سامان یا اپنا آرمر، واسلحتہم اور اپنا اسلحہ، جو بھی ان کا ہو سکتا ہے، کوئی شیلڈ ہے، کوئی اور تلوار ہے، وٹ ایور اٹ از، وہ اپنے ساتھ اٹھا کے رکھیں. ودا چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کاش، تغفلون تم غافل ہو جاؤ، ان سے اسلحتکم اپنے اسلحے سے، یعنی کہ وہ اسلحہ کیوں اٹھا کے رکھنا ایون نماز کے دوران بھی، کہ دشمن تو تم پہ نظر رکھے بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اسلحے کی طرف سے غافل ہو جاؤ، یا تمہیں بھول جائے اپنا اسلحہ کہ تم نے اتار کے رکھا ہوا ہے اور وہ لے لیں. وَأَمْتِعَتِكُمْ اور وہ اور سامان حفاظت اپنے، فَيَمِيلُونَ پس وہ حملہ کر دیں علیکم تم پر، میلتن حملہ، واحدتن ایک اچانک، ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، ان اگر کانا ہو بکم تم کو، اذن تکلیف، من سے مطرن بارش، او یا کن تم ہو تم مردا بیمار، ان کے تدعو تم رکھ دو اسلحتکم اپنا اسلحہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اول تو اسلحہ تم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو اٹھا کے رکھنا ہے کہ کوئی مطلب دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ تم پہ حملہ کر دے، مگر اگر کوئی ایسا ہے کہ یا تو بارش ہو رہی ہے یا کوئی ایسا کمزور ہے یا کسی کوئی بیمار ہے اور وہ اسلحہ اٹھا کے نہیں نماز پڑھ سکتا اور رکھ سکتا تو وہ سائڈ پہ رکھ سکتا ہے، پھر کوئی پکڑ نہیں ہے. وَخُذُوا اور لیے رہو حذرکم اپنا سامان حفاظت، مطلب ہوشیار رہو، بیسیکلی تم نظر رکھو، چوکنا رہو، اگر تمہیں تلوار اپنا ہتھیار اسلحہ رکھنا ہے وہ تم رکھ دو. ان اللہ بے شک اللہ اعد تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے، عذاب عذاب مہینہ رسوا کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ تھوڑا سا مسلمانوں کو ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ سچویشن کے حساب سے. فَإِذَا پس جب تم قَضَيْتُم ادا کر چکو الصَّلَاۃ نماز، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنی پیٹھوں پر، مطلب یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. نماز پڑھ لی، اب زبان پہ کثرت سے اللہ کا ذکر، زبان کو ہمیشہ تر رکھنا ہے اللہ کے ذکر سے. فَإِذَا پھر جب اطمأننتم پھر جب تم اطمینان میں ہو، فَأَقِیمُوا تو قائم کرو الصلاۃ نماز. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے علی پر المؤمنین مومنوں پر، کتابا موقوتا فرض ہے مقررہ اوقات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ چکو اللہ کا ذکر کرو، چاہے کھڑے ہو کے کرو چاہے بیٹھ کے کرو. جیسے فار ایگزامپل جنگ جاری ہے مگر آپ بیٹھے ہوئے ہو جانور کے اوپر، کسی گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کے، تب بھی ذکر کرو. اگر لیٹ گئے ہو، ریسٹ کر رہے ہو، کوئی ریسٹ کر، تب بھی اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرو. اب ذکر میں کیا آ گیا، سبحان اللہ آ گیا، الحمدللہ آ گیا، اللہ اکبر آ گیا، مطلب دیر سو مینی اذکار، کوئی بھی بندہ ذکر کر لے، ٹھیک، وہ کر لے. اس کے بعد جب اطمینان میں ہو جاؤ، میننگ کہ اب جنگ کا ٹائم نہیں ہے، اب ریگولر روٹین ہے، تو پھر اپنی نماز کو جس طرح امن کی حالت میں پڑھا جاتا ہے اس طرح پڑھو. نماز جو ہے مقررہ اوقات میں فرض ہے، میننگ کہ جو ہم جان بوجھ کر نماز کو ڈیلے کرتے ہیں یہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے ہے. نماز کی جو یعنی آپ کہہ لو کہ جو سب سے افضل نماز ہے وہ رائٹ آن دا ڈاٹ، میننگ کہ جو اس کے ارلیئر ٹائم پہ، یعنی جو اس کا صحیح ٹائم، جیسے وقت ہو گیا ہے تو جو اس وقت پڑھی جائے نماز، اس کا بہت اجر ہے. ولا اور نہ تہنو سستی دکھاؤ،
فی میں ابتغاء القوم، پیچھا کرنے میں، تعقب کرنے میں، القوم یعنی کفار کے پیچھے، یعنی اگر تمہیں اٹھنے کو کہا جا رہا ہے تمہیں کفار کے پیچھے نکلنا، اس میں سستی مت دکھاؤ۔ ان اگر تکونو ہو تم، تعلمون تکلیف اٹھاتے، فإنہم تو بے شک وہ بھی، یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے پیچھے بھاگنے میں، چلنے میں، ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو، مطلب یہ تکلیف ہی ہے نا کہ اپنا پورا ہتھیار لے کے، اور سب کسی کے پاس تو ہتھیار ہے بھی نہیں، اسلحہ ہے بھی نہیں، پھر بھی جانا ہے، جان کو بھی خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھا رہے ہو۔ یعنی جنگ میں ظاہری بات ہے کہ جو کفار ہیں نقصان تو ان کو بھی ہو رہا ہے، واٹس the ڈفرنس، وہ ترجونا اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، ما جو کچھ لا یرجونا وہ نہیں رکھتے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ورڈ ترجونا، یہ ہے یرجونا۔ آپ یہ کہ تا اور یا کے ڈفرنس کا تھوڑا سا دماغ میں رکھ لیں۔ ترجونا تم، تا اس پر تم، یا وہ یعنی وہ امید نہیں رکھتے، تم جو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے، اللہ کی سبیل اللہ جب آپ نکلتے ہو تو اجر کی امید رکھتے ہو تم اللہ تعالیٰ سے، جو کہ وہ نہیں رکھتے، انہیں تو کوئی اجر نہیں ملنے والا جو اللہ کے دین کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں۔ وکانا اور ہے اللہ، اور ہے اللہ علیمن سب کچھ جاننے والا، حکیمن بڑی حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم کس مشکل میں ہو، تم کس مشکل سے نکلتے ہو گھر سے، کس تکلیف سے گھر سے نکل رہے ہو، لیکن ساتھ میں وہ لوگ بھی تو تکلیف میں ہیں نا۔ تمہیں تو پھر اینڈ آف دا ڈے تمہیں پتا ہے کہ غازی ہوں یا شہید ہوں اجر تو ہے ہی ہے، انہیں تو کچھ نہیں ملنے والا، ان کے لیے تو آگ تیار ہوئی ہوئی ہے۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لتحکما لی تاکہ، تحکما فیصلہ کریں تا جو ہے نا آپ کے لیے، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، بیما اس کے ساتھ جو اراکا دکھایا آپ کو اللہ نے، یعنی دکھایا کیا ہے، تاکہ آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق، جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈنس دی ہے اس کے مطابق، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ ولا اور نہ تکن ہونا، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمن جھگڑا کرنے والا، یعنی کسی دغا باز کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق تم لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو۔ اس سے پہلے بھی وہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا، جو ایک یہودی اور ایک وہ منافق کے درمیان فیصلہ کرنا تھا، اور فیصلہ آپ نے یہودی کے حق میں دیا تو کس طرح وہ منافق بول رہے تھے، تو فیصلہ تو آپ نے قرآن کے مطابق کرنا ہے، چاہے دوسری طرف لائک مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، whoever it is، فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اور بخشش مانگی اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیمہ نہایت مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ تو آلریڈی آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ تو جنت میں ہی جانے والے ہیں، اور آپ سے تو جس طرح ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس طرح کی تو کوئی غلطیاں ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے استغفار کرنے کو۔ اور وہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک دن میں 70 سے 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ اب سوچیں، تو مجھے اور آپ کو تو اس سے کہیں زیادہ معافی مانگنی ہے، تو اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی تو مانگنی ہے۔ تو اٹ کین بی استغفر اللہ، اٹ کین بی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اٹ کین، بہت سارے ہیں جو سنت سے پتہ چلتے۔ کوئی بھی استغفار اپنی روٹین بنا لیں، چلتے پھرتے، کھانا پکاتے، صفائی کرتے، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، بس زبان ہلاتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ ولا اور نہ تجادل آپ جھگڑا کریں، عن الذین ان لوگوں سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے آپ سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے بحث نہ کریں، ان لوگ یعنی غلط لوگوں کی طرف سے آپ بحث نہ کیجیے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں دوست رکھتا، من جو کوئی، کانا ہے، قوانن اثیما خیانت کار اور گنہگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ خیانت کار کا جو ایک اس کی ایک اگزامپل تو وہ ہم اکثر وہ بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ امانت کین بھی کوئی پیسے کسی نے رکھوائے، آپ نے اس میں سے خرچ کر دیے، یا آپ نے کہا کہ جی تم نے تو کچھ نہیں رکھا میرے پاس، تو خیانت ہوگی۔ کسی نے کوئی بات آپ کو بتائی اپنی، آپ نے جا کے کسی دوسرے کو بتا دی، وہ بھی خیانت ہو گئی۔
کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے کوئی چیز ڈسکس ہوئی، اٹھ کے آپ گئے اور آپ نے پوری دنیا کو جا کے بتا دیا، وہ بھی خیانت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، کہ جو خیانت کار اور گنہگار اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دوستی کے دائرے سے نکال دیا باہر، تو پھر ہمارا بننا کیا ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، ہم جن کو خیانت سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی نے کوئی بات کی اور آپ نے جا کے آگے کر دی، کہتے ہیں ہمارے ٹیچر ہمیشہ ہمیں سکھاتی تھی، کہتے ہیں کہ کسی بھی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہوئی ہے، تو وہ بات آگے نہیں پہنچانی۔ اچھی بات ہے اس میں تو ظاہری بات ہے پکڑنی، اچھی بات سے مرادی کوئی اچھا ٹاپک ڈسکس ہوا، کچھ ہوا، ضرور کسی نے کوئی بات کی جو کہ ادھر ہی تک رہنی چاہیے تھی، اب آپ جا کے سب کے سامنے ڈسکس کر دو، تو یہ غلط ہے۔ یستخفون، وہ چھپتے ہیں، من الناسی، لوگوں سے، ولا، اور نہیں، یستخفون، وہ چھپا سکتے یا چھپتے، من اللہ، اللہ سے، وہوا، اور وہ، معہم، ان کے ساتھ ہے، اذ، جب، یبیتون، وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ما، جو، لا، نہیں، یرضا، وہ پسند کرتا، من القول، باتوں سے، وکان، اور ہے، اللہ، اللہ، بما، اس کا، جو یعملون، وہ کرتے، یعنی جو عمل وہ کرتے، محیطہ، احاطہ کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چھپتی ہے، لوگوں سے تو چھپتے ہیں، یعنی جو لوگ خیانت بھی کر رہے ہیں، لوگ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، یا جو منافق کے بھی پیچھے آ چکا ہے کہ جب اکیلے میں یہ ہوتے ہیں تو پلاننگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے، نہ وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے، دیکھیں یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے جہاں بھی میں ہوں، اکیلی ہوں، کسی کے ساتھ ہوں، واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں ہمیں لوگوں کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ یہ مجھے نہ دیکھ لے، وہ مجھے نہ دیکھ لے، میں اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوں، میں نے کپڑے صحیح پہنے ہوئے ہوں، میں نے یہ نہ، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ، مطلب اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ مطلب یعنی جو، یہ کبھی کبھی آپ کو بتاؤں، میرے اور آپ سے بھی یہی چیز ہو جاتی ہے کہ کبھی ہم کوئی بات جب بولتے ہیں، اس لمحے شاید ہمارے دماغ سے یہ نکل چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں مجھے، بھلے ہی جس شخص کے بارے میں نے بات کی ہے، جو بات کی اس کو نہیں پتا، وہ دیکھ نہیں رہا، سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے۔ تو جزا اور سزا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو مجھے زیادہ فکر اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے بنسبت لوگوں کے۔ لوگوں سے چھپ کے میں اگر کچھ کر لوں گی، لوگوں کو تو پتا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں انتم، دیکھو تم، ہاں اولائی، وہ لوگ ہو، جادل تم جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو، انہم، ان کی طرف سے، فی الحیاتی، اس زندگی میں، الدنیا، دنیا کی، فمن، تو پس ان کو، یجادل اللہ، جھگڑا کرے گا اللہ سے، پس کون، فمن، کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، انہم، ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ام، یا من، کون، یکون، ہوگا، علیہ، من پر، وکیلا، وکیل۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ جو مطلب یہ نہیں تم کسی بھی اس کا ساتھ نہ دو جو خیانت کرنے والا ہے یا غلط، بیسیکلی کسی بھی غلط بندے کا ساتھ نہیں دینا۔ دنیا میں تم ان کی بہاف پہ لڑ لو گے، دنیا میں تم ان کو سپورٹ کر لو گے، دنیا میں تم ان کے لیے مطلب ان کی بہاف پہ بات کر لو گے، آگے کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، اس وقت کون کرے گا، کیونکہ اس وقت تو کوئی بھی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر بول ہی نہیں سکتا۔ تو بعض دفعہ جو ہم دوستوں کی پروٹیکشن کے لیے دنیا میں اپنے اوپر مشکل لے لیتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کسی دوست کو، پھر وہ کیا ٹرینڈ ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بچے کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بی اے اسنیک، یا آپ وہ ایک دوسرے کی بات جو یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، اور وہ ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں ہمیں بتانی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے، آپ پروٹیکٹ کر رہے ہو کسی کو غلط اگر، تو وہ تو پکڑ ہو جائے گی آپ کی، مطلب کوئی ایسی بات جو آپ کو پتا تھی اور جس کو بتانے سے کوئی سولوشن نکلنا تھا، جس کو بتانے سے کسی کو سزا ملنی تھی، جو بھی ہو، میں کسی کے راز کی بات نہیں کری، لیکن وہ باتیں جو پتہ ہونی ضروری تھیں، جن کا پتہ ہونا الاؤڈ ہے، وہ آپ نے چھپائی، تو وہ آپ نے دنیا میں تو ان کو بچا لیا، آگے کون بچائے گا ان کو؟ جس دن آپ کو اور مجھے خود ضرورت ہوگی کہ کوئی ہمیں بچا لے، اس دن کیا ہوگا؟ وَمَن، اور جو کوئی، یعمل، عمل کرتا ہے، سوءً، برا، او، یا، یظلم، ظلم کرے، نفسہ، اپنے آپ پر، ثم، پھر، یستغفر اللہ، اور بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو، غفوراً، بخشنے والا، رحیمہ، مہربان۔
کوئی شخص جو برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کرنا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے گناہ کیا اور ظاہری بات ہے اس کی سزا ملے گی تو آپ کا ہی نقصان ہے. یہ اپنی جان پہ آپ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ، جب ہم جان بوجھ کے کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو جس سے کوئی برا کام ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، پھر لیکن اس کو خیال آ گیا اور اس نے معافی مانگ لی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا اور مہربان پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں. اس لیے ان آیات سے نا پھر آپ کو ایک امید ہوتی ہے، یہ پازیٹیوٹی لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ وہ معاف کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نو میٹر واٹ اینی ون ایلس از سیئنگ. لوگ کچھ بھی کہتے رہیں کہ اتنا تو تم نے گناہ کر دیا یا اتنا یہ ہو گیا اتنا وہ ہو گیا، نہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے معافی مانگی وہ مجھے بخشنے، غفور، ہمیشہ معاف کر دینے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. تو مجھے تو قرآن پہ یقین ہے نا. وَمَن، اور جو کوئی یکسب کمائے گا اثمن گناہ، فَإِنَّمَا، پس اس کے سوا نہیں، یکسبہ، وہ کماتا ہے اس کو، علی نفسہ، ہی اپنی جان پر. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیمًا، سب جاننے والا، حکیمًا، بڑی حکمت والا. یعنی جو کوئی بھی گناہ کر کے کوئی کوئی غلطی کر دیتا ہے، گناہ کما لیتا ہے، وہ اپنے لیے ہی ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے جان کے اگینسٹ گناہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کا وبال اسی پر ہے، کسی دوسرے کا کچھ نہیں جائے گا. ومن، اور جو کوئی یکسب کمائے خطیئتن، خطا، او یا اثمن، کوئی گناہ، ثم، پھر یرمی، تہمت لگائے، بھی، اس سے، بریئن، کسی بے گناہ کو، فقط، پس تحقیق، احتملا، اس نے اٹھایا، بہتانن، بہتان، و اسمن، اور گناہ، مبینہ، کھلا. ابھی دیکھیں 3 سینیریو آ گیا نا. تو پہلے تو یہ آ گیا کہ جس نے بھی گناہ، غلط بات کی لیکن اس نے استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائے گا. پھر جس نے جو بھی غلط بات کی، جو بھی غلط گناہ کیا، وہ اس نے اپنی جان کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے. اور جس نے کوئی خطا کی یا اس نے کوئی گناہ کیا لیکن اب اس نے ایک اسٹیپ فردر چلا گیا کہ اس نے کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیا، تو اس نے ایک بہتان لگایا اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. یہ بہتان لگانا لائک ہم اس کو بہت معمولی لیتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. بہتان کیا ہے؟ یعنی جس کسی کے اندر کوئی بات ہی نہیں تھی یا کوئی وہ آپ ریالٹی نہیں ہے اور آپ اس بات کو بنا کر کسی پر الزام لگا رہے ہو، بہتان ہے. اور لائک غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کسی نے کہ اگر میں کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں لیکن وہ واقعی اس کے اندر وہ کیریکٹرسٹکس موجود ہیں تو پھر بھی یہ انہوں نے کہا کہ لائک یہ غیبت ہے ہی یہی. اگر تو تم کوئی ایسی بات بولتے ہو اس کے لیے کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، پھر تو تم نے تہمت لگائی. تو غیبت اور تہمت، یہ دونوں چیزیں لائک یہ منع ہے ہمارے دین میں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ کھلا. ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیہ کا، آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لحمت، تو البتہ ارادہ کیا تھا، طائفتن، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، ان، یہ کہ، یضلوا کا، آپ کو بہکا دیں، وما، اچھا، بیسیکلی جو فیصلہ کروانا تھا 2 لوگوں کے درمیان، تو وہی جو مسلمان گروپ تھا وہ تو بار بار اسی طرح آپ کو جتا رہا تھا کہ جیسے مطلب مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے آپ کو، مطلب ناٹ ان سو مینی ورڈز، میں اپنی اس میں بتا رہی ہوں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اس گروپ نے آپ کو تو گمراہ کر دیا تھا، آپ غلط فیصلہ دینے لگے تھے، آپ شاید ان لوگوں کی باتوں میں آ کے غلط فیصلہ دے رہے تھے. وما یضلون، اور نہیں وہ بہکا سکتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما، اور نہیں، یضرونک، ضرر پہنچا سکیں گے آپ کو، من، سے، شیئن، کچھ بھی وہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتے. وہ انزل اللہ، اور نازل کیا اللہ نے، علیہ کا، آپ پر، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وعلمک، اور آپ کو باتیں سکھائیں، ماں، جو کچھ، لم، نہیں، تکن، تھے آپ، تعلم، جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر کتاب نازل کی اور آپ کو وہ حکمت سکھائی جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے. وکانہ، اور ہے فضل اللہ، وکانہ، اور ہے فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیہ کا، آپ پر، عظیمہ، بہت بڑا. جس کو ہم یہ روکتے ہیں آیا نمبر 113. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے تھے مگر وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ کچھ آپ کا بگاڑ سکتے ہیں، نہ آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں.
اب کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سکھا دی اور آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پہ جو اللہ تعالیٰ کا اجر فضل ہے وہ بے تحاشا بڑا ہے، عظیم ہے۔ تو یہیں پر ہم انشاءاللہ روکیں گے، آیہ نمبر 113 پہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الصلاة والسلام على رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔